जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर के मुकदमे की। कश्मीर का मुकदमा आज 47 दिन हो गए हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरी पाबंदियों को और मोदी सरकार की तरफ से कर्फ्यू के हालात को। मासूम मजलूम कश्मीरी शहरी, मर्द खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, तमाम लोग इस वक्त अजियत की इंतहाई बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक से 47 रोज हो गए हैं कि मासूम और मजलूम शहरी मकबूजा जम्मू कश्मीर के वो इससे ताहाल महरूम हैं। इंसानी हुकूक की ये बदतरीन खिलाफ वर्जियां हैं, बदतरीन पामाली है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका के दौरे पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी उन्होंने शिरकत करनी है और उससे पहले टेक्सास में वो अपना एक बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं जहां पे दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में भारतीय शहरी इकट्ठे करने हैं और साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप को भी उन्होंने इस जलसे में अपने साथ खड़ा करना है। लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार जो इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही है इंसानी हुकूक के, उस मामले को लेके नरेंद्र मोदी के हाउ डे मोदी जलसे से पहले टेक्सास की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमा चला गया है। 2 अमरीकी शहरी हैं कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर दाखिला अमित शाह और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडियन फोर्सेस के एक कमांडर जनरल कमलजीत सिंह, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया है और इस मुकदमे के तहत इन तीनों शख्सियात को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जनरल कमलजीत सिंह को तलबी के समन जारी हो गए हैं। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी हजीमत है। एक वो वक्त था जब गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी को गुजरात में जुल्म सितम और गुजरात की बर्बरियत की बिना पे और इंतहा पसंदाना नजरियात की बिना पे अमेरिका अपना वीजा नहीं देता था और अब अमेरिका में कश्मीर के मामले पे कश्मीर के कसाई के खिलाफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया है, उनके समन जारी हो गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर का मुकदमा लड़ने का भरपूर अज़म रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पे हैं, अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं उनकी सऊदी शाह के साथ भी और सऊदी वली अहद के साथ भी। सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब में जो अहम मुलाकातें हुई हैं उससे कश्मीर पर मतलूबा हिमायत क्या पाकिस्तान को हासिल हो गई है और इसका नतीजा क्या वज़ीर आज़म के दौरा जनरल असेंबली में और वहाँ पे उनके खिताब में नजर आएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी क्रिएट होता है कि खबरें आ रही हैं, खासतौर पे इंडियन मीडिया में खबरें आ रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल वहाँ पे कश्मीर पर करारदाद पाकिस्तान जमा नहीं करवा सका क्योंकि पाकिस्तान को मतलूबा हिमायत वोटों की हासिल नहीं हो सकी। ऐसा किस तरह से हो गया? दफ्तर खारजा ने फिलहाल इस पे कोई वाज़ेह जवाब, हम कोशिश करते रहे लेकिन दफ्तर खारजा की तरफ से ट्वीट्स तो हैं, अलबत्ता कोई वाज़ेह जवाब इस मामले पे नहीं है। तो कश्मीर की सूरत हाल पे सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं, सियासी और मुआशी हालात हैं, उन पर भी कुछ बात करेंगे और बात करेंगे एहतसाब बमुकाबला मईशत। फॉरेन पॉलिसी की और सफारतकारी की वजह से ये मसला इंटरनेशनलाइज हो गया एंड वी आर वेरी श्योर इंशाल्लाह। सदाकत साहब कहते हैं कि कायदे आजम के बाद दुनिया भर में अगर किसी लीडर की, पाकिस्तानी लीडर की बात सुनी जाती है तो वो है वजीर आजम इमरान खान। साथ ही जो आज इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान मिसेस डेडलाइन टू सबमिट रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर इन UNHRC, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा था कि वो कश्मीर के सबसे बड़े सफीर हैं। जी शैला साहिबा, आप जवाब दे दें। बड़ी मुझे हैरानी है कि ये कह रहे हैं कि हमारी ज़बरदस्त खारजा पॉलिसी है एक ऐसे वक्त में कि वहाँ के इंडिया के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पता नहीं कितने मुल्कों में जा चुके हैं और अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म पहले मुल्क में गए हैं और वो भी वहाँ गए जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और फिर उसके बाद सिविल अवार्ड दिया UAE ने सऊदी अरब के बाद जी। तो ये खारजा पॉलिसी है। इससे पहले जब अमेरिका जा रहे थे तो जब भी लॉबिंग नहीं कर सके और UNO का मेंबर इंडिया बन गया, कोई मुखालफत नहीं हुई, एयर स्पेस दे दी। फिर उसके बाद जो है गुड्स की ट्रांजैक्शन के लिए अफगानिस्तान का सारा सिलसिला कर दिया इंडियन गुड्स के लिए
اور اپنے ہاں کے حافظ سعید کو گرفتار کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سن لیا کہ سالسی بھی ہوئی اور سب بھی, اور اتنے سنبھل کے وزیر خارجہ سلپ آف ٹنگ ہوئی تو یہاں پہ ہوئی. تو آج اگر آپ کچھ نہیں کر سکے تو یہ ہے آپ کی بہترین لابنگ. آپ بہت آدھے گھنٹے کھڑا کر لیا اپنے لوگوں کو, اس سے کیا ہوا؟ باتیں کرنے سے نہیں ہوتا, لابنگ ہوتی ہے, ٹویٹس نہیں ہوتے. اور یہ ہے ان کی کامیاب لابنگ. یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی. آپ کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ سی پیک کے اوپر پروگرام ہو رہا ہے جس کے لیے راحیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ کچھ بیرونی قوتیں اور یہ چاہتی ہیں کہ یہ سی پیک کا کام رک جائے, اور ڈسٹرب ہو. آج اس کا کام رک چکا ہے. اور جو معاہدہ کہتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان خفیہ معاہدہ تھا, اور یہ معاہدہ جو کہ سی پیک لائف لائن کہلاتا ہے اس کو جو ہے ڈسکلوز کر دیا گیا, اور اس کے پیپرز رات مختلف ہم نے پروگرام میں دیکھے, اور صداقت عباسی صاحب تھے. تو میں کیا خارجہ پالیسی کا سارا افضل طارق صاحبہ کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری اب؟ آئی ہوپ کہ آپ نے صداقت صاحب کا وہ جملہ سن لیا ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ قائد اعظم کے بعد اگر دنیا بھر میں کسی پاکستانی لیڈر کی بات سنی جاتی ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہیں. جبکہ آج انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی پاکستان نے ڈیڈ لائن مس کر دی, UNHRC میں مطلوبہ حمایت نہیں مل سکی پاکستان کو, اور کشمیر پہ قرارداد سبمٹ نہیں ہو سکی. تھینک یو غریدہ. میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو نا کسی مزاحیہ پروگرامز میں جانا چاہیے, کیونکہ جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں نا وہ پاکستان میں کسی کو یقین نہیں آتا. اچھا میں تھوڑی سی شیلا رضا نے جو بات کی اس کو آگے لے کے جاؤں گی کہ دنیا کو انہوں نے اپنے ساتھ کیا ملانا تھا. یہ پاکستان کی ایک آواز نہیں کر سکے, یہ پارلیمنٹ سے ایک سٹرونگ میسیج نہیں دے سکے. یہ پوری قوم اور تو اور آزاد کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کی ملی بھگت ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پوری قوم کو دھوپ میں کھڑا کیا, اور اس طریقے سے غریدہ تھا کہ ڈی سی اوز کو, ڈی پی اوز کو یہ انسٹرکشنز تھی کہ تمام سرکاری ملازم باہر کھڑے ہوں. مظفر آباد میں جو وزیر اعظم کا جلسہ ہوا, آپ نے اس کا حال دیکھا. ریزولوشن کا جس طرح آپ نے کہا کہ وقت گزر چکا, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس ہو, وہ ڈینگی ہو, وہ کشمیر ہو, وہ کوئی قرضہ معافی کی بات ہو, ٹیکس معافی کی بات ہو, ان کو ہمیشہ دیر سے تاخیر سے پتہ چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دم سے نہیں آ گیا, یہ پہلے بل لے ہوا انڈین پارلیمنٹ میں, اور ہر کسی کو نظر آ رہا تھا, تبصرے ہو رہے تھے اس پہ, اور یہ چیز ہو گئی. اور ہونے کے بعد 2-3 دن ہماری حکومت کو اور اس لیڈر کو جس کو دنیا میں پاکستان کے بعد سب سے زیادہ سنا, اور ان کی لکس کی وجہ سے, کیونکہ اور تو مجھے کوئی چیز ان میں نظر نہیں آتی, ان کو ہوش آیا. اور ہوش تب آیا کہ جب پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے عوام, پاکستان کے علماء اور آزاد کشمیر کے لوگ چیخ پڑے کہ خدا کے لیے کچھ کریں. نہیں, وہ تو صداقت صاحب نے کہ حکومت سوچ رہی تھی, ڈیلیبریٹ کر رہی تھی, اس لیے 2-3 دن کی تاخیر ہو گئی. دیکھیں کیوں ڈیلیبریٹ, کس چیز کے لیے؟ یہ کشمیر پالیسی وہ چیز ہے کہ پاکستان, ہم کہتے ہیں یہ ان کا اٹوٹ انگ ہے. ہماری حالت تو یہ ہو گئی کہ ہم مقبوضہ کشمیر تو دور, مہربانی سے یہ کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے. اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اتنا ادراک ہی نہیں ہے کہ کس وقت ہم نے قوم کو اکٹھا کرنا ہے. ہمیں چور ثابت کرنے کے لیے, ہمارے احتساب کے لیے یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قوم کو اس ایشو پہ اکٹھے ہونا ہے. جس دن آپ نے کشمیر کے ایشو تھا اور پارلیمنٹ میں آپ نے بات کرنی تھی, آپ نے مریم نواز کو اٹھا لیا. اسی طرح روز یہ باتیں کر رہے ہیں, اور مجھے یہ بتائیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ کشمیر کے لیے سیاہ پٹیاں باندھ کے آئیں گے. دیکھیں جب پارلیمنٹ کو اس وقت ایک آواز بن کے بننا چاہیے تھا, ان کو کیوں ضرورت پڑی ہے وہ کنونشن کرنے کی جو چیئرمین سینٹ نے کی, اس کانفرنس کی جو باہر ایک ہوئی کسی کنونشن سینٹر میں, اس کی کیا ضرورت تھی؟ ماضی میں تو اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی نیشنل ایشو پہ آپ باہر کوئی سیمینار کرتے ہیں
اور آپ ذرا اس کا اس کے بعد سائرہ آپ جی اس کا ذرا جواب مزید صداقت strengthen صاحب کرتے سے ہیں۔ لے لیں۔ میں صداقت صاحب، ان کو ایک سمجھاؤں، چارج شیٹ سائرہ صاحبہ دیکھیں نے، ان کا طریقہ کار ہے نواز شریف ساحل ہے، ہم کیا کہتے ہیں انڈیا نے اور ایکشن وہ کیا، کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کے لکس کی وجہ سے دنیا میں سنا جاتا ہے۔ بس ان کا تو لکس پہ ہی ساری زندگی گزر گئی نا۔ انڈیا نے نہیں، ایکشن میرا کیا، مطلب ذرا ہے میں looks سائرہ نہیں، ان کا بہن خیال سائرہ ہے۔ بہن میں بات کر لوں، انڈیا نے ایکشن کیا، ظاہر ہے ضرور انڈیا کے کیجئے۔ ایکشن کو ہم روک تو نہیں سکتے تھے، انہوں نے اپنا کیا، لیکن جواب پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلے جواب ہمارا پارلیمنٹ سے جوائنٹ ریزولوشن آئی، وہاں بھی یہ لیتا لال کرتے رہے۔ ہماری سیاسی جواب آیا، وزیر اعظم نے کہا سن لو انڈیا، ہم آخری سانس تک لڑیں گے، آخری فوجی تک لڑیں گے۔ فوجی رسپانس آیا، اس کے بعد سفارتی رسپانس آیا، اس کے بعد آپ کا ایک ہائیبریڈ وار ہوتی ہے جو ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ شکل نہیں ہوتی، ایک بندے کی شخصیت ہوتی ہے۔ پوری کبھی کشمیر کے بارے میں انٹرنیشنل میگزینز میں اور اخباروں میں اور ٹی وی چینل پہ اتنے تجزیے نہیں آئے جب آپ نے عمران خان نے آر ایس ایس کا، ہٹلر کا اور نازیزم کا جو ایک نیریٹو دیا، ہائیبریڈ وار، نیریٹو بلڈنگ، یہ طریقے ہوتے ہیں وار کو لیکن اس کرنے سب کے کے لیے۔ باوجود یو این ایچ آر سی میں ہمیں مطلوبہ حمایت نہیں مل سکی۔ دیکھیں میں اس میں تین فریق میں دنیا ہمارے ساتھ کھڑی سمجھا کیوں دوں نہیں؟ کہ بندے کھڑے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے مہذب دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ کسی ایشو پہ پوری قوم اکٹھی ہے، بندے تو کھڑے آپ کر کا لیے، لیڈر بندے نکال دیں۔ لیکن دنیا کیوں نہیں کھڑی ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، بندے تو کھڑے کر لیے۔ دنیا اس لیے نہیں وہ کھڑی مہذب کہ دنیا نے ہمیں support تو نہیں ہم کیا۔ انڈیا کے آگے لیٹے رہے، ہم نے کبھی کھڑے ہو کے بات نہیں کی، ہم ان سے کاروباری تعلقات بناتے رہے، ہم ان کو مودی کو، ہم اس کو شادیوں پہ آگے لڈو کھلاتے آپ بھی رہے، بیٹ ہم پیش کرتے رہے۔ ہم اس کو آم کی پیٹیاں اور ان کو ساڑیاں بیچتے رہے۔ اس یہ کو کمزور diplomacy نالائق کہتے ہیں، نکمی، اس کو بیوقوفی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی باتوں میں نہیں بولا نا، مجھے بولنے دیں۔ آپ نے بیٹ پیش کیا۔ آپ مجھے بات کرنے دیں، پھر آپ بولیے گا دونوں۔ دیکھیں یہ اتنی نالائق نکمی ہماری فورن پالیسی تھی۔ نواز شریف صاحب یہاں پہ وہ ملزم اور مجرم تھے، وہ کیا فورن پالیسی لیڈ کریں گے؟ ان کی کوئی شخصیت تھی، کوئی وائبرنٹ ان کا ملزم شاہ تو محمود کی وزیر طرح صاحب اعظم کی بھی طرح 18 کوئی بینامی ایکٹیو آپ اکاؤنٹ کا فورن منسٹر ہوتا جو دنیا کو جا کے انگیج کرتا۔ ہم نے جا کے پہلے ہی ہفتے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں انڈیا کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ اس ایشو کو آپ، اس کے بعد جتنے آپ کے سر وہ چائنا کی قرارداد تھی، سر وہ چائنا کی قرارداد تھی، چائنا کا انیشیٹو تھا۔ پاکستان نے انیشیٹ کیا، ہمارے فورن منسٹر نے جا کے انیشیٹ کیا، کبھی اس سے شہلا صاحبہ، امریکن شہلا پریزیڈنٹ کا بیان آیا ہو۔ یہ تو پتہ بنگڑے کس بات پہ ڈالتے تھے؟ آج نواز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں کشمیر کا ذکر کر دیا، پاکستان میں شادیان ہے۔ آج آپ کے پرائم منسٹر کی ہر بات انٹرنیشنل اخباروں کی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے انٹرنیشنلائز۔ شہرہ صاحبہ دیکھیے کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے پاس بات پہلے لیڈر ہیں جن کو سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ ان کے جغرافیہ سے مروب ہیں، ان کی جغرافیائی معلومات سے مروب ہیں، ان کی لٹریچر کی معلومات سے مروب ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ مروب ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنا راستہ بناتے ہیں یو ٹرن سے، تو اس لیے ان کو زیادہ سنا دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ان کے سفارتی آداب سے مروب ہیں کہ کہاں جہاں سب کھڑے ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بڑی باتیں ہیں جی، اس لیے انہیں دیکھا اور سنا اور سمجھا جاتا ہے۔ اب رہی بات، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے چائنا کا مسئلہ لداخ سائڈ ہے، اور یہ ایک جو تھی بند کمرے کی وہ تھی میٹنگ، آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، چائنا کی وجہ سے یہ بات ہوئی تھی، اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں نا، مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ کسی ملک نے اسی بات کو سناؤ، وہ تو انڈین وزیر خارجہ اگر یہ نہ کہتے کہ ایٹمک وار ہو گئی، اور کیونکہ پوری دنیا نے اس کو سنا، اور وہ قوتیں جو کان بند کر کے 72 سال سے کشمیر کے ہیومن رائٹس کے وائلیشن کو نظر انداز کر رہی ہیں، یہ ان پر ایک سوال کھڑا ہو جاتا کہ ایک جارے ملک نے جو ہے وہ ایٹمک وار کی دھمکی دے دی، آپ بول نہیں رہے، اس لیے بولے، ادروائز ہم تو برطانیہ میں بھی لابنگ کر سکے جہاں پہ بہت پاکستانیوں کے ووٹ کا ایک رول ہے۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے میرے پاس، مجھے انفارچونیٹلی ہیومن رائٹس کمیشن، جینیسائیڈ واچ، آپ کی یورپین یونین، آپ کی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی جگہ پہ کشمیر ہوا ہے، اس سے پہلے تو آپ لوگ تو کلبھوشن کا نام لیتے ڈرتے تھے۔ آپ کی وجہ سے نہیں، آپ تو اپنے ملک کے لوگوں کو نہیں جگہ کر سکے۔
چلیں آپ کی وجہ سے ہوا لیکن ملک کی وجہ سے ایک ہوا. بریک لیتے ہیں, آپ ایک خوش بریک ہوگئے. لیتے ہیں, اس کے بعد اس ڈسکشن, اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو معیشت بمقابلہ احتساب, اس پہ بھی بات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور اب پروگرام میں بات کریں گے احتساب بمقابلہ معیشت. کیا نیب اور معیشت اکٹھے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف گرفتاریوں کی شدید لہر, گرفتاریوں کا ایک نیا سیزن شروع ہو چکا ہے, لیکن ساتھ ہی جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی خراب سے خراب, بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. صداقت عباسی صاحب, اس وقت جو ملک میں گرفتاریاں چل رہی ہیں وہ تو بڑے زور و شور, بڑے زبردست طریقے سے چل رہی ہیں, لیکن جو معیشت کے حالات ہیں, یہ آج ہی خبر ہے کہ انڈس موٹرز, ٹویٹا, سب سے, آپ کے پاس ٹویٹا گاڑی ہوگی, آپ کے پاس تو بلکہ بڑی بڑی جیپیں ہوں گی ماشاءاللہ, لیکن بہرحال ٹویٹا کی گاڑی آپ کے پاس, ٹھیک ہے, تو وہ جو ٹویٹا گاڑیاں بناتی ہے انڈس موٹرز, اس نے پروڈکشن اپنی بند کر دی ہے کہ ملک کے معاشی حالات بڑے دو خراب ہیں. سوال آپ کے دو پہلو ہیں. ایک تو دڑا دڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, تو آپ کو بتانا یہ ہے کہ گرفتاریاں ایک ادارہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کا ادارہ ہے, جو ایک اٹانومس ادارہ ہے, اور جس کا قانون مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور سے گزر کے آیا, اور جس کے چیئرمین ان دونوں نے لگائے, اور وہ قانون ابھی تبدیل بھی ہونے کی بات ہے. وہ تو بات کی بات ہے نا, جتنے اس کے ایس او پیز ہیں, پروسیسز ہیں, ان کے دور کے ہیں. خوش قسمتی سے جو جتنے کیسز ہیں, ہمارے محترم خورشید شاہ صاحب, جن کو مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے وزیر کہا کرتے تھے کہ یہ میٹر ریڈر ہیں, اور میٹر ریڈر ہیں, اور میٹر ریڈر اربوں پتی ہو گئے. یہ رانا ثنا بھی کہتے تھے اور چودھری نثار بھی کہتے تھے, اور نواز شریف صاحب کی کیبنٹ, شیلا بھی میں بات کروں, کیبنٹ ممبرز کہتے تھے. دوسرا زرداری صاحب پہ جتنے فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں, اور آج سنا ہے کوئی ایک قائم خانی بھی پکڑے گئے جن کے 500 ارب کی بات, نہیں قائم خانی کے کوئی ارب کی بات سن رہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں, 500 ارب تو خورشید شاہ پہ ہیں. ہاں نہیں, وہ ان کے بھی کچھ بلین کا پتہ پراپرٹی پکڑی گئی ہے, جو میرا خیال ہے کوئی 16ویں گریڈ کے ملازم ہیں. یہ سارے کیسز محترم نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں بنائے. محترم نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے بارے میں جو القابات لیتے تھے, وہ میں لوں گا تو شیلا بہن ناراض ہو جائیں گی. اور جو نواز شریف احتساب کا تو سوال میں نے آپ کو کیا ہی تھا, گرفتاریاں چل رہی ہیں. اب اگلی بات, آج آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھیں, پاکستانی اکانومی نے ٹیک آف کر لیا ہے. سارا آپ کا جو فورن پیمنٹ کا ایشو تھا وہ ریزالو ہو گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے جہاں یہ ڈبو کے گئے تھے 20 ارب, وہ کم ہونا شروع ہو گئے. ہاں, انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے. ڈالر کرائسس جو اسحاق ڈار نے پیدا کیا تھا, اس کی وجہ سے ڈالر بہت مہنگا ہو گیا تھا. انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے. گاڑیوں کی اکثر جو ڈیمانڈ ہے وہ لون پہ, لیز پہ, اور 50% کم ہوئی ہے. اس انٹرسٹ کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوئی. اسٹیٹ بینک کے ڈیپٹی گورنر نے بھی جو بریفنگ دی ہے, وہ بریفنگ بھی ایم شور اگر آپ آج کا آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں پاکستانی معیشت کے بارے میں, کہ پاکستانی معیشت آئی سی یو سے, جس میں نواز شریف اور اپنا شاہد خاقان صاحب چھوڑ کے گئے تھے, وہاں سے نکل کے خسارے منیمائز ہو گئے. ٹیکس ریونیو ریکارڈ بڑھا ہے, ریکارڈ نمبر آف فائلز بڑھے ہیں. پاکستانوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو 20 سال ڈبویا تھا, آئی ایم ایف کا اعلامیہ, صداقت صاحب آپ نے شاید پڑھا نہیں غور سے, میں آپ کو ابھی آئی ایم ایف کا ٹویٹ دے دیتا ہوں جو ان کا آیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, نواز شریف صاحب نے 20 ارب کا خسارہ چھوڑا تھا, آج وہ 13 ارب ہو گیا. ان سے بھی سوال لیں گے, لیکن جو معیشت کا اس وقت, جو معیشت کی اس وقت حالت ہے, اس کا سوال آپ وہ نمائندے بیٹھے ہیں, انہوں نے قرضوں میں ڈبویا, پی آئی اے ڈبویا, ریلوے ڈبویا, جواب لینے دیں, اسٹیل میں جواب لینے دیں. آج عمران خان حکومت نے اس چیز کو اکانومی کو قدموں میں کھڑا کر دیا. مجھے جواب لینے دیں. صداقت عباسی, شیلا صاحبہ, میں غریدہ میں پہلے بھی سایہ جی, میں آپ کے پاس تفصیل سے آپ کے پاس آؤں گی. شیلا صاحبہ, صداقت عباسی صاحب, پہلے 30 ارب کو 24 کر میں نے 20 کہا ہے. شیلا رضا صاحبہ, میں نے 20 ارب کہا ہے, جہاں شاہد خاقان نے اس ملک کو ڈبو دیا تھا آخری سال. ٹھیک ہے, وہ ہم نے 13 ارب. آپ ذرا خاموش ہو جائیں. جی, اب آپ ذرا خاموش ہو جائیں. ہو گیا خاموش. آپ گاڑیوں کی خرید میں 50% کمی آئی ہے. انڈس موٹر کی بات پہلے ہی کر لی. مالی خسارہ 8.9 ہے, مہنگائی 8%, بے روزگاری 6.2% رہنے کا امکان. ٹھیک ہے,
اور میں نہیں کہہ رہی پاکستان کی معیشت کی ریٹنگ -B، غیر ملکی ادائیگیاں معیشت کے لیے پریشان کن، معاشی شرح نمو 2.4، اور 2020 میں اگر آپ نے کچھ اچھے کام کر لیے تو پھر کوشش ہوگی کہ یہ بہتری کی طرف بڑھے۔ فورن انویسٹمنٹ میں 22% کی کمی، اور بجٹ خسارہ 3.45 ٹریلین کی 10 سال کی ہائیسٹ سطح۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سا اخبار پڑھتے ہیں؟ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ مجھے وہ اخبار بھجوائیں، اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ غریدہ یہ بات یہ اسٹیٹ بینک کے فیکٹس ہیں، اور میں اپنی بات پوری کر لوں، میں اپنی بات پوری کر لوں۔ جی شعلہ صاحبہ، میں بات پوری آپ نے اس لیے خسارہ جو تھوڑا بہت آپ کا کم آ رہا ہے اس لیے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کے 123 بلین جو ہے اس کی کٹوتی کی، اور آپ نے جو ہے صحت میں اور ایجوکیشن میں 20% کٹوتی کی۔ اچھا، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ جائیں، چلیں یہ اعلیٰ اخبار ان کے ہاں آتا ہے جو ہمارے ہاں نہیں آتا۔ ایک جو ہے نا کوکنگ آئل، اس میں 82 روپے کلو، مسور کی دال 12، مونگ 57، ماش 34، چنے کی 13 روپے، اور چینی 20 روپے کلو فی مہنگی ہوئی۔ ایک برس میں لہسن 133 روپے فی کلو مہنگا ہوا، ایسا قوم کو لہسن لگایا۔ گائے کا گوشت فی کلو 45 روپے، اور بکرے کا گوشت 84، اور زندہ برائلر مرغی کی قیمت میں 61 روپے اضافہ ہوا۔ مجھے صرف یہ بتا دیں، جب ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو کرپشن کے نعرے پہ آئے تھے۔ کرپشن تو اداروں کا کام ہے نا۔ اب ہم سارے پکڑے گئے، 10 ارب روپے کی آپ لوگ کہتے تھے کہ سال میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، وہ 10 ارب روپے کہاں ہیں؟ آپ کی آسٹیرٹی، کفایت شاری بھی کہیں نہیں ہے۔ میں ابھی اگر وزیر اعظم کے گھر کی سیکیورٹی اور گورنر ہاؤس کے پی کو بتاؤں بے ہوش نہ ہو جائیں کہیں صداقت عباسی۔ تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ نعرے کس نے لگائے تھے؟ اچھا ہاں، بہت اچھا ان کی کارکردگی ہے، 64 بلین کا شارٹ فال ٹیکس کلیکشن میں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کرپشن کے علاوہ یہ باتیں کی تھیں کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہونی چاہیے، آپ کے اسد عمر نے مقرر کر دی تھی۔ آپ نے جو ہے کہا تھا جو گیس اور بجلی کا نرخ بڑھا ہے وہ حکمران چور ہوتا ہے۔ آپ نے گیس کو 200%، شعلہ صاحبہ آپ کی چارج شیٹ ایک جگہ پہ، لیکن اخبار کا پاکستان مجھے صرف اگر 10 سیکنڈ شعلہ صاحبہ مائنڈ نہ کریں، میں اخبار دے دوں۔ شعلہ صاحبہ ٹویٹر پہ جائیں، IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ویب سائٹ پہ آج کی ڈیٹ میں لکھا ہوا ہے پاکستان اکنامک پروگریس is off to a promising start, positive result on external balance of payment, exchange rate volatility has diminished. چیزیں positive ہیں۔ آپ نے 10 سیکنڈ لے لیے، اخبار پڑھ لیں، IMF سے دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے آج کا IMF کیونکہ اخبار بھی IMF پڑھ لیں۔ مطمئن نہیں ہے ان کی کارکردگی سے۔ یہ کیا سائرہ مجھے صاحبہ جھوٹ کا کھلا ٹائم رہے ہے۔ ہیں؟ ان کی دوبارہ میٹنگ ہے کیونکہ IMF کے اہداف یہ حاصل نہیں کر سکے۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، ٹیکس ریونیو، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، ایکسٹرنل خسارہ، سائرہ صاحبہ کا جواب دینے کا وقت ہے۔ سائرہ صاحبہ کا جواب دینے، وہ اخبار کا پوچھ رہے ہیں، اخبار کا بتا رہا ہوں آپ کو۔ مطلب یہ کمال کرتے ہیں۔ ساری میں پوزیٹیو آپ خبریں کو آج ٹی کی۔ وی کی بات بتا رہی ہوں، عباسی صاحب IMF چپ کریں۔ بالکل خوش جی چپ نہیں ہو ہے۔ گیا، جی چپ ہو گیا۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، دیکھیں غریدہ IMF کی ٹیم سے ہی ملنے آئی تھی، آگے کوئی پاکستانی نہیں تھا، جیسے آپ تو کبھی انہی کے ملے نہیں۔ بٹھائے ہوئے مورے تھے۔ اور اگلی بات جو میری یہ ہے کہ جو ان کا لاجک ہے وہ تو انہی کے خیر میں لوگ ان سے حیران ہوں۔ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان کو تو کسی عباسی صاحب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ میرے آئندہ بول پہلے بھی نہیں بائیکاٹ بول رہا۔ آپ کا ہم نے کیا ہے۔ مطلب ان کو تماشا ایک تو مطلب اچھا میں آپ کو بتائیں کہ میں بتاؤں نہیں ان کے بول رہا، جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ہی رٹا رٹایا جملے اور انکیوبیٹر سے اور ICU سے باہر آ گئی ہے۔ پتہ نہیں معیشت تو ICU سے باہر آ گئی ہے لیکن غریب آدمی جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ان کے لاجک کی کہ دنیا میں کیا مطلب انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ کے جتنے انویسٹرز ہیں اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے۔ جتنے بڑے بزنس مین ہیں آپ کسی دو کا انٹرویو کریں، کوئی بندہ پاکستان میں ایک پیسہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو کھلے ہوئے کارخانے تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں، سیمنٹ والے بند ہیں، گلاس والے بند ہیں، آٹو موبائلز بند ہیں۔ 30% ایڈوانس بکنگ ختم ہو گئی ہے پاکستان سے۔ پورے پاکستان میں کرولا گاڑی
जो इतनी बिकती थी उनसे पूछें कि वो कितने लोग बुक करा रहे हैं। परचेजिंग पावर नहीं है। आप शादी हॉल वालों के पास जाएं, वो कहते हैं हमारा बिजनेस ठप है, और ये कहते हैं कि मईशत आईसीयू से बाहर आ गई है। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, गरीब आदमी रो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जवाब मुकम्मल हो जाए। और सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनका जो पूरा फोकस है ना, वो हम लोगों पे, ऑपोजिशन को चोर साबित करने पे। जो बंदा पकड़ा जाता है ना, उसकी अरबों की जायदाद निकल आती है। सायरा साहब, वो बाद एक में मिनट के लिए आपको होती है, रोकूंगी। नहीं होती। सायरा साहब, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी। एक तरफ एहतसाब का चोर, डाकू, इनका आपने कहा शोर है, बिल्कुल ठीक है, चलें आपकी बात मान ली जाए। लेकिन जो आज ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है 2017-2018, जिसमें बताया गया कि 15 खरब की बेजाब्तगियां, घपले, बेकायदगियां, या आप इसको करप्शन का नाम दे दें, ये नून लीग के दौर में सामने आई, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। तो जब पीटीआई कहती है कि नून लीग वाले चोर हैं या पुरानी हुकूमतें चोर हैं, तो फिर रिपोर्ट्स भी तो सामने आती है ना, फिर उनका मौकिफ कहीं ना कहीं ठीक तो लगता है। एक सवाल मेरा भी ऐड कर लें, इसी रिपोर्ट पे आप उनके ट्वीट पढ़ लें। इनकी सारी मुस्लिम लीग नून का ख्याल था कि ये हमारे दौर की है। आप खुरम दस्तगीर के ट्वीट पढ़ लें, अच्छा, सारे पढ़े, वो डिलीट हो गई, आपने स्क्रीनशॉट रखे। मेरी सायरा साहिबा जी जी अच्छा जी गरीदा, मुझे इसकी डिटेल का नहीं पता, लेकिन ऑडिट जनरल जो है ना, उसके ऑब्जेक्शंस कई दफा ऐसी चीजों पे भी आ जाते हैं मिनिस्ट्रीज में कि जो बाद में क्लियर हो जाते हैं। जब पब्लिक अकाउंट कमेटी में उनकी रिजर्वेशंस जाती हैं और वहां पे कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जवाब देते हैं, कई पैरास बनते हैं और उन पैरास को आप बाद में जवाब दे भी होते हैं। अब बेकायदगियों में, बेजाब्तगियों में कानून के मुताबिक, क्योंकि हमारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही काफी था, हमारे लिए तो वो तमाम इदारे, आपको पता है कि रोज हम लोग जाते थे। सो वो जो भी चीज है, जो भी एतराजात ऑडिटर जनरल ने लगाए हैं, उसके बिल्कुल जवाब देने चाहिए। और ये भी, और मैं आपको बताऊं, इनके एक साल में जो कुछ हुआ है ना, वो भी चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। खैर, उनको जनरल की रिपोर्ट, अगर हमने कुछ गलत किया है, देखें, मैं गरीदा आखिरी चीज, मुझे कतन हमें एहतसाब पे एतराज नहीं है, लेकिन जब काबीना में बैठे हुए वफाकी वुज़रा की कहानियां, उनके बड़े बड़े कारनामे अखबारों में छपते हैं, प्रोग्राम्स में आते हैं, तो तब क्यों नहीं एक्शन होता? चेयरमैन नैब चल के केपी में गए और उन्होंने फरमाया कि हमें शिकायत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का अमल नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने कोई 2-3 लोगों पे हाथ डाला? सो मकसद हमारा ये है कि इस तरह के माहौल में, जबकि वन साइडेड, जिस मुल्क में वजीर आजम महफूज नहीं होगा, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? ठीक, ये सायरा जी, अब इसका जवाब ले लें सदाकत अब्बासी से, अब इसका जवाब ले लें। इनको बताएं कि कहती है कि ठीक है, हम चोर, हम पे आप करप्शन के इल्जाम लगाएं, लेकिन आपकी काबीना में भी तो कोई फरिश्ते नहीं बैठे। सुने 15,000 अरब की ये इरेगुलरिटीज हुई हैं। ये मैं खुरम दस्तगीर साहब का ट्वीट पढ़ रहा हूं, जो बाद में उन्होंने डिलीट। आपकी इस रिपोर्ट में लिखते हैं, वफाकी हुकूमत में 15,000 अरब रुपए की करप्शन, कठपुतलियों के पहले साल की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। हुकूमत कठपुतली, हुकूमत नालायकिया, हुकूमत फस्ताइया, गलती से ये सारी बातें साबित कर दे। सुन लेना, ये सारी बातें पता किसके जाके लगी? नवाज शरीफ हुकूमत पे। मैं मरियम औरंगजेब का भी पढ़ लेता हूँ। अगर इतना ये असेंबली में लाएं, लेकिन आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। शाला मैं बात तो कर लूं, मेरी बारी है। मैं कहना चाहता हूं, कौम सुने, जिनको हम कहते थे ना, कहते हैं हमें चोर कहते हैं। 15,000 अरब रुपए का धोखा, इरेगुलरिटीज, फ्रॉड, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ना सायरा साहिबा ने, कि जब वो जाती है, मैं कह रहा हूं, जरा सायरा साहिबा, आप मुझे नंबर भेजें, मैं आपको आपकी पार्टी के 4 बंदों के ट्वीट भेजता हूं जिन्होंने इस पे ट्वीट किया है कि ये लूट मार हो गई, करप्शन हो गई। उनको बाद में किसी ने बताया, ये तो नवाज शरीफ अब्बासी साहब, आपने भी ट्वीटों पे बड़ा कुछ खत्म किया, आपने भी पोलियो भी ट्वीटों पे खत्म कर दिया पाकिस्तान की। 15,000 मेरी बहन, 15,000 अरब, को भी तभी तो महंगाई है, तभी तो कारखाने बंद हो रहे हैं,
تبھی تو خسارے ہیں 15,000 ارب. یہ کون سنے؟ بالکل یہ کوئی 15 ارب نہیں ہے. شیلا صاحبہ بات کروں. شیلا جواب دینا چاہ رہی ہیں. دیکھیے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ 10,000 ارب روپے کی سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اب ایک سال سے زیادہ یہ ہو گئے وہ 10,000 روپے. شیلا جی یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, یہ کوئی میں اپنی بات پوری کر لوں. اور اگر یہ 15 دیکھیں میری بات سن لیں پلیز, میری بات سن لیں. اگر یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے آپ اسے اسمبلی میں لائیں, بحث کریں. یہ پارلیمنٹ میں پیش ہوئی ہے, یہ پارلیمنٹ میں پیش ہوئی ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آئے گی نا. جی پی ایس سی میں آئے گی ابھی. میں کہہ رہی ہوں اسے اسمبلی میں لائیں. اچھا دوسری بات میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں, ان کو اکانومی واچ نے لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا. اس 15,000 کا جواب دیں صاحبہ. گر گئی ہے شیلا صاحبہ جس میں نے تو جواب دے دیا کہ خیر ہے, کوئی بات نہیں, اسمبلی میں لے آئیں, کمیٹی میں لے آئیں. عباسی صاحب میری بات میں سچ بول رہی ہوں. پرائیویٹ انویسٹمنٹ گر گئی ہے جس کی وجہ سے سال رواں کا پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا ٹارگٹ کم ہو کے 10.1% کم کر دیا گیا. بڑی صنعتیں جو ہیں ان کی بھی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے, اس کی پیداوار 54% کم ہو گئی, یعنی 50% سے زیادہ. غیر ملکی سرمایہ کاری میں 36% کمی آئی ہے, اور غیر ملکی سرمایہ کار اپنا سرمایہ واپس لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ جو ہے آپ کا ICU ہے. ان تمام کی وجہ یہ یہ 15,000 کی نکل آئی ہے ابھی, یہ ICU میں سے معیشت نکل آئی ہے ابھی. جو اتنی الزامات لگا رہی ہیں, ان تمام کی وجہ یہ ہے کہ یہ 15,000 ارب روپے میں فراڈ ہے. سائرہ صاحبہ میں وہیں کھڑا ہوں. سائرہ صاحبہ آج آ گیا. سائرہ صاحبہ میں غریبہ آپ کہیں پھر میں وہیں کھڑا ہوں, جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ ہم آگے گئے؟ آپ حکومت میں تو بعد میں آتے ہیں نا. جو تحریک انصاف لوگوں کے پارٹی فنڈ کھا کے اوورسیز کے پیسے کھا میری کے بہن آئے گی. 15,000 ارب کی حکومت تو آپ بعد تحریک کی انصاف بات کے فنڈ کی بات کر رہی ہیں. آپ جو الیکشن کمیشن میں ان کا کیس پینڈنگ ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس منہ سے ہمیں کرپٹ کہتے ہیں. یہ خان صاحب اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں, یہ بے نامی ہم نہیں جائیدادیں کہتے, رپورٹیں آپ کے یہ دور ان کی کہتی وزراء ہیں. کو دیکھیں. جی آپ کا دور بھی یہی کہے گا, آپ کی بھی جب جب ہم کہے رپورٹ گا آئے ہم گی نا تو یقین یہ مانیں, کچھ ہوگا. ٹی وی پہ بیٹھ کے 15,000 ارب کی ریگولیٹریز کو میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. میرا کوئی منسٹر کرپشن کرے, میرا کوئی وزیر کرے, وزیر اعظم کرے, میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا. خدا کا خوف کریں. 15,000 ارب کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا فنڈ. سائرہ صاحبہ جواب دیجئے گا. مجھے ایک بات کہنے دے. میں نے آج تک یہ بات نہیں کی کیونکہ کسی کی ذاتی بات. ان کو صرف یہ پوچھیں کہ ان کا وزیر صحت کیوں فارغ ہوا اور اس کو دوبارہ وزارت کیوں نہیں ملی, اس پر تو کرپشن یہ مجھے کا جواب الزام دیں. خود پی ٹی آئی اور والوں نے لگایا. ایجنسیوں نے جو وزیر اعظم کو رپورٹس دی وہ بھی اربوں میں ہے. اور اگر یہ وزیر اعظم نواز شریف ہوتے تو کوئی ایکشن نہ ہوتا, میری بہن کوئی ایکشن نہ ہوتا. کیونکہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں, وہ الزام کا جواب تو وزیر دیں گے, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو کنٹینیو نہیں کیا. میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. ایک بندہ چوری کرتا ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ آپ اس کو وزارت سے ہٹا دیں. کیوں نہیں نیب کو کیس بھیجا؟ نیب کیس بنایا, ایک نیب کو فرد واحد نے چند مہینوں میں اربوں کھائے. میرے پاس وقت ہو گیا, لیکن یہ بھی آپ کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ ڈیبیٹ بہت آپ انٹرسٹنگ 15,000 ہے. ارب کی بات کریں, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں شاید یہ کوئی 10-15 2-4 ارب کی بات ہوگی. 15,000 ارب کو میری بہنیں آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. قوم سن رہی ہے, ہمارا بیانیہ یہی تھا, ہمارا بیانیہ یہی تھا. آپ اسے لے آئے نا, اس پہ کیس بنائیں. ابھی ایک بندہ پچھلا رونا دھونا نہیں بند ہو رہا. کالی پٹیاں آپ کشمیر پہ نہیں پہنتے, کالی پٹیاں آپ ان لوگوں پہ پہنتے ہیں جن کو خود آپ نے صداقت کیسے صاحب بنائے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. شیلا رضا صاحبہ, سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, صداقت عباسی صاحب, انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کو, کیونکہ معیشت کہیں نہیں جا رہی اور احتساب بھی کہیں نہیں جا رہا, اس پہ ڈیبیٹ انشاءاللہ ان تمام گیسٹ کے ساتھ کسی اور پروگرام میں. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.